अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हैं हम फरवा खालिद के नावल मैं तेरी जोगन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं लेकर आई हूँ आपकी पसंदीदा लखारी फरवा खालिद के नावल मैं तेरी जोगन की अगली किस्त, जो कि एज डिफरेंस बेस्ड रोमांटिक नावल है। और मुझे उम्मीद है आपको हमेशा की तरह फरवा खालिद का ये नावल भी बहुत पसंद आएगा। इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मज़ीद अपलोड होने वाली तमाम अक़सात आसानी से आप तक पहुंच सकें। फहमान कबीर ख़ान अपने कज़न शहाब और अवैस के साथ चलता वहां आ रहा था। महमल के अचानक से वहां आ जाने पर फहमान देख नहीं पाया था, जिसके नतीजे में महमल सीधी इसके सीने से जा टकराई थी। तसादम इतना ज़ोरदार था कि बेइख्तियार महमल के होंठों से चीख बरामद हुई थी, जो वहां खड़े तमाम लोगों को अपनी जानिब मतवज्जा कर गई थी। फहमान कबीर ख़ान ने इसे थामने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया था। सब लोगों की निगाहें और कैमरे इन्हीं पर फोकस थे। फहमान कबीर ख़ान किसी को अपनी लाइफ में इतनी अहमियत बिल्कुल नहीं देता था। महमल कुरैशी को भला कैसे दे देता? वो खामोश गहरी निगाहों से महमल की सूरत देख रहा था, जिसके चेहरे पर तकलीफ़ भरे तासरात थे। महमल ने इसके कोट को मुट्ठियों में भींची खुद को गिरने से बचाया था, जबकि इसके बाल फहमान की शर्ट के बटनों में बुरी तरह उलझ चुके थे। फहमान बिना कुछ बोले अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा इसे देख रहा था। महमल ने निगाहें नहीं उठाई थी, मगर वो इसके वजूद से उठती कलोन की खुशबू से ही पहचान चुकी थी कि एक बार फिर इसी की गलती की वजह से इसका टकराव फहमान कबीर ख़ान के साथ हो चुका है। महमल के बाल बहुत बुरी तरह फंस चुके थे, जिन्हें छड़वाने की खातिर वो इसके साथ लगी खड़ी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतनी शिद्दत से याद आ रही थी महमल कुरैशी को मेरी, कि इतने सारे लोगों के सामने आकर तुम मेरे सीने से लिपट गई। अमेजिंग, आई लाइक इट। फहमान ने इसकी जानिब झुककर शोखी से बोलता महमल के तन बदन में आग लगाकर रख गया था। महमल ने एक झटके से इसकी गिरफ्त से अपने बालों को आज़ाद करवाया था, जिसकी वजह से कई बाल टूटकर वहीं फहमान के बटन में अटक गए थे। महमल को अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार था, मगर सामने खड़े शख्स से उतनी ही नफ़रत। वैसे तुम मेरे इतने पास खड़ी थी, तुम्हारा तबरेज़ आलम ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होती तो यूँ किसी दूसरे की बुरी नज़र भी ना पड़ने देता। करीब खड़े होने देना तो बहुत दूर की बात है। अभी भी वक्त है, सोच लो। ये तबरेज़ आलम डिज़र्व नहीं करता। फहमान जाते जाते भी वार करने से बाज नहीं आया था, जबकि इसकी बात पर महमल ने झटके से पलटकर तबरेज़ की जानिब देखा था, जो अब फहमान के जाने के बाद इसके करीब आ रहा था। महमल शॉक सी हुई थी। अगर तबरेज़ ये सब देख रहा था तो उसकी मदद को क्यों नहीं आया था? अब की बार महमल का दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। तुम ठीक हो महमल? तबरेज़ ने इसके पास आते अपने मखसूस फ़िक्रमंद लहजे में बोला था, जो इस वक्त महमल को बहुत ही बनावटी लगा था। तुम्हें मेरी परवाह है मेरी? मुझे नहीं पता था कि तुम उस फहमान से इतना डरते हो कि मेरी मदद करने की खातिर उसके सामने तक नहीं आ सकते। महमल की आंखों में आंसू उतर आए थे। महमल, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो। वो जाने के लिए पलटी थी जब तबरेज़ ने इसकी कलाई थामकर इसे रोकना चाहा था, जब उसी लम्हे कुछ फासले पर गिलास के गिरने की ज़ोरदार आवाज़ आई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर पूरी कुव्वत से नीचे मारा हो। दोनों ने चौंक कर इस जानिब देखा था, जहां अफजाल चौधरी के साथ खड़ा फहमान कबीर ख़ान इन्हीं की जानिब खून अशाम निगाहों से देख रहा था। इसकी निगाहों का फोकस तबरेज़ के हाथ में थामा महमल का हाथ था।
تبریز نے نامحسوس انداز میں محمل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، مگر فہمان جو کچھ اس کے دماغ میں ڈال چکا تھا، محمل کو تبریز کا یوں ہاتھ چھوڑنا بہت اچھی طرح فیل ہوا تھا۔ محمل شاکی نگاہوں سے تبریز کی جانب دیکھتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس کے گرد کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبریز اور وہ نہ صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر ہو کیا رہا تھا یہ سب۔ وہ ایک سائڈ پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا غصے سے لال پڑتا چہرہ دیکھ تبریز نے کچھ دیر اسے تنہا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ محمل کی نگاہیں فہمان پر جمی ہوئی تھی جو افضال چودھری کو سخت ناپسند کرتا تھا مگر اس وقت اسی کے ساتھ کھڑا بات چیت کر رہا تھا۔ فہمان اس کی زندگی کی بہت بڑی پہیلی بن چکا تھا جسے وہ سلجھا نہیں پا رہی تھی۔ اناویہ پر ہاتھ کس نے اٹھایا ہے؟ شہویر کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو چکا تھا جبکہ آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا۔ باقی سب کے ساتھ ساتھ اناویہ نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا شہویر سلطان کی جانب سے بھی اس غلطی کے بعد اسے تذلیل ہی ملنے والی تھی، مگر شہویر کے سوال نے وہاں موجود تمام افراد کو چونکا کر رکھ دیا تھا۔ شہویر، میں نے اناویہ کو حویلی سے بھاگتے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا تو غصے میں مہروز بیگم جو کچھ دیر پہلے اناویہ پر الزامات کی برسات کر رہی تھی اس وقت اناویہ کے سامنے چٹان بنے کھڑے شہویر کے سوال پر وہ ہکلا کر رہ گئی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ شہویر مٹھیاں بھینچے اتنے زور سے دوڑا تھا کہ وہاں موجود تمام افراد اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہویر، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ اگر اناویہ کو آپ کی دادی عین وقت پر رنگے ہاتھوں نہ پکڑتی تو ہماری عزت مٹی میں مل جاتی۔ شہویر کے دادا فہیم سلطان مہروز بیگم کی حمایت کے لیے آگے آئے تھے۔ اناویہ نے غلطی ہی کی ہے میں مانتا ہوں، مگر وہ صرف میری مجرم ہے، میرے علاوہ اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ پھر کیوں اس پر ہاتھ اٹھایا گیا؟ آئندہ اگر کسی نے بھی ایسا کیا تو میں ہر لحاظ بھول جاؤں گا۔ شہویر نے اب بھی اناویہ سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا تھا۔ اناویہ کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ کر اس کی گال پر بکھر رہے تھے۔ کچھ سیکنڈز بعد اسفندیار اپنے دادا افتخار ملک کے ساتھ وہاں داخل ہوا تھا۔ اس نے اناویہ کو دیکھنا چاہا تھا مگر اناویہ کے سامنے چٹان بنے کھڑے شہویر سلطان نے اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی تھی۔ شہویر کسی بھی قیمت پر اناویہ کو وہاں مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اناویہ کو اندر جانے کا کہنے کے لیے اس کی جانب مڑا تھا۔ اناویہ، آپ اندر جائیں۔ شہویر کا لہجہ سرد تھا۔ اناویہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں اسفندیار کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ تم مجھے سزا کیوں نہیں دینا چاہتے؟ اناویہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ آخر شہویر سلطان اس کے معاملے میں اتنا رحم دل کیوں تھا؟ اپنے ساتھ زبردستی نکاح کر کے سزا تو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کیا سزا دوں گا آپ کو؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ سے میں بعد میں نپٹتا ہوں۔ شہویر سلطان اتنی بڑی غلطی کے بعد بھی اپنے سامنے ضدی بنی کھڑی اناویہ اکبر کو دیکھ اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ جو لڑکی دوسروں سے تھپڑ تک کھا لیتی تھی، کسی کے کہنے پر حویلی سے بھاگنے تک کا سنگین قدم اٹھا لیتی تھی، اس کی کہی ذرا سی بات بھی نہیں مانتی تھی۔ اناویہ اکبر شہویر سلطان کے معاملے میں بہت کٹھور اور سنگ دل تھی۔ وہ آج اس بات پر پورے دل سے یقین کر چکا تھا
شہویر نے ایک جانب کھڑی نبیلہ بیگم کو اناویہ کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ نبیلہ بیگم کے پاس آ کر کہنے پر اناویہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل دی تھی۔ بس شہویر سلطان کی کوئی بات نہیں ماننی تھی، جو اس کی خاطر ہر بار اپنے خاندان سے بھی لڑ جاتا تھا۔ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں افتخار بھائی، اور آپ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتے تھے، مگر آپ کے پوتے نے جو آج گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے وہ کسی قیمت پر قابل قبول نہیں ہے۔ اسفندیار کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ فہیم سلطان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ شہویر سلطان خاموشی سے وہاں بیٹھا اسفندیار کو دیکھ رہا تھا۔ کس غلطی کی بات کر رہے ہیں آپ اناویہ کی غلطی میرے پوتے کے سر پر نہیں تھوپ سکتے۔ یہ کسی بھی معاملے میں قصوروار نہیں ہے۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی اناویہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ وہ لڑکی میرے پوتے پر الزام لگا رہی ہے۔ افتخار ملک اپنے پوتے پر کوئی الزام نہیں آنے دینا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسفندیار کو کوئی سزا ملے، اس لیے انہوں نے مکر جانا ہی مناسب سمجھا۔ جس میں اناویہ کی محبت کے دعوے دار اسفندیار بھی پوری طرح سے ان کی باتوں کی حمایت کر گیا تھا، جو دیکھ شہویر کا دماغ غصے سے کھول اٹھا تھا۔ وہاں بیٹھے معزز ترین لوگوں نے ایک پل کے اندر سارا الزام اناویہ پر ڈال دیا تھا۔ اناویہ کس کے ساتھ بھاگ رہی تھی میں نہیں جانتا، مگر میں اس سب میں شامل نہیں ہوں۔ اسفند کو ایک پل بھی نہیں لگا تھا اپنا سارا الزام اناویہ پر تھوپنے پر۔ یہی بات کب سے ضبط کیے بیٹھے شہویر سلطان کو غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ وہ اٹھا تھا اور اسفند کے گریبان کو دبوچتے پے در پہ کئی گھونسے اس کے منہ پر رسید کرتا اسے نیلو نیل کر گیا تھا۔ شہویر یہ کیا کر رہے ہیں آپ، چھوڑیں اسے۔ سب لوگوں نے بہت مشکل سے شہویر کی گرفت سے اسفند کو آزاد کروایا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم لوگ میری حویلی سے۔ اگر آئندہ میں نے اناویہ کا نام بھی تم لوگوں کی زبانوں پر سنا تو کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اناویہ اکبر صرف میری ہے اور تم سب لوگوں کی شر سے بچا کر رکھوں گا میں اسے۔ شہویر کے آدمیوں نے اس کے حکم پر اسفندیار اور افتخار ملک کو باہر کا راستہ دکھا دیا تھا، جو شہویر کو نہ جانے کیا کیا دھمکیاں دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ شہویر، آپ کو ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، فہیم سلطان نے شہویر کو ٹوکا تھا۔ جو لوگ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، انہیں میں آپ کی طرح اپنے ڈرائنگ روم کی زینت کسی قیمت پر نہیں بناؤں گا۔ آج کے بعد وہ لوگ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے۔ میرا اور اناویہ کا نکاح ابھی اسی وقت ہوگا۔ نکاح خواہ کو بلوائیے۔ میں اب مزید کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا۔ شہویر کو اپنے عمل پر کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ ان سب کے سروں پر ایک اور بم پھوڑتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ اپنے پوتے کا یہ فیصلہ سن کر مہروز بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ شہویر غصے میں اس نکاح سے انکار کر دے گا اور اناویہ کو اسفندیار کے ساتھ رخصت کر دے گا، مگر ان کے پوتے نے ایک بار پھر ان کی سوچ کو غلط ثابت کر دیا تھا۔ محمل وہیں ایک جانب کھڑی تھی جب اس فنکشن میں خرم شیخ نے قدم رکھا تھا۔ بلیک رنگ کی ساڑی میں اس کے دلکش وجود کے خد و خال نمایاں ہو رہے تھے۔ بلاؤز سلیو لیس تھا اور اس کا گلا بھی کافی کھلا تھا۔ خرم شیخ پہلے بھی کچھ خاص اچھی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی، مگر آج تو اس نے ہر حد ہی پار کر دی تھی۔ ریڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ وہاں موجود فہمان کبیر خان کو دیکھ مسکرا اٹھے تھے۔ وہ سیدھی فہمان کے پاس ہی گئی تھی۔ محمل دور سے کھڑی یہ سب ملاحظہ کر رہی تھی۔ کیسے شریف بن رہا تھا یہ، اب پتہ چلے گی اس کی شرافت۔
حورم جیسے ہی فہمان کے قریب پہنچی، محمل کی نگاہیں ان دونوں پر ہی فوکس ہو چکی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ فہمان کبیر خان کیا کرتا ہے اب، مگر اس کا حیرت کے مارے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا جب فہمان حرم شیخ پر ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ فہمان، مجھے تم سے بات کرنی ہے، تم مجھے ہر بار یوں اگنور نہیں کر سکتے۔ حرم بلا کہاں فہمان کو اتنی آسانی سے جانے دینا چاہتی تھی؟ وہ خاص طور پر اسی سے ملنے ہی تو آئی تھی پارٹی میں۔ مجھے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے حرم شیخ، تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ دور رہو مجھ سے۔ فہمان واپس پلٹتے دھاڑا تھا۔ میوزک لگے ہونے کی وجہ سے محمل کوشش کے باوجود ان کی باتیں نہیں سن پا رہی تھی، جو سننے کے لیے ہی وہ ان دونوں کے کافی قریب آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں مشکل میں ہوں فہمان، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حرم کی کمزور سی آواز پر فہمان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اچھا، تمہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم مشکل میں ہو؟ فہمان نے اس کے حلیے پر طنز کیا تھا۔ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، کوئی شخص مجھے مارنا چاہتا ہے، اس نے میرے گھر تک رسائی پا لی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی وہ میرے آس پاس موجود ہے۔ حرم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ واقعی اتنی ڈری ہوئی تھی یا صرف فہمان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے سب کر رہی تھی؟ فہمان سمجھ نہیں پایا تھا۔ کیا مدد چاہیے تمہیں اس سے؟ فہمان کی غیر ارادی نظر کچھ فاصلے پر موجود گلاب کے پودوں کے پیچھے چھپ کر ان کی باتیں سنتی محمل قریشی پر پڑی تھی، جو بہت کوشش کے باوجود فل والیوم میں میوزک لگا ہونے کی وجہ سے کچھ سن ہی نہیں پا رہی تھی۔ فہمان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کل تمہارے لیے ایک باڈی گارڈ ہائر کر دیا جائے گا جو فل ٹائم تمہاری حفاظت کرے گا۔ فکر مت کرو، تم اتنی کمزور نہیں ہو کہ کوئی اتنی آسانی سے تمہیں کچھ کہہ سکے۔ فہمان کبیر خان سے کوئی مدد مانگنے آئے، وہ انکار کر دے، ایسا ممکن نہیں۔ وہ حرم کو تسلی دیتا ان پھولوں کے پودوں کی جانب بڑھ گیا تھا جن کے پیچھے وہ خوبصورت